वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी। और अभी हमें ज्वाइन किया है आफ्टर द ब्रेक डॉक्टर कैस असलम ने, जो कि एक बड़े माहिर मौशियात हैं, जो मेरी भी इंस्पिरेशन है। मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। डॉक्टर साहब, वेलकम यू टू आवर शो। और जैसा कि आपने सुना है, वी ओनली बेस्ड ऑन इकॉनमी के, जो इकॉनमी पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आज एक स्पीच डिलीवर की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सुबह के टाइम पे, जिसका एक बड़ा चर्चा भी है। मैं कुछ कारोबारी हलकों के साथ इंगेज हूँ, चैम्बर के साथ इंगेज हूँ। दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई ना कोई इब्तिदा शुरू हुई। उसके साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। सबसे पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है उसको थोड़ा सा निगोशिएट किया 4-4.5 रुपये, जिसका मतलब है 1.5 सेंट पर वॉट। तो ये अपेरेंटली तो बड़ी अट्रैक्शन नज़र आ रही है। क्या कहना चाहते हैं आप कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी? देखें, इश्यूज बड़े इंटरेस्टिंग हैं। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। बाय द वे, इश्यूज दोनों तरफ से हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जब बिजली महंगी होती है, आप अगर याद करें तो कोई महीना पहले आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने से सवाल पूछा है कि फ़ॉरेन कंपनियां जा रही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि बिजली भी महंगी है और टैक्स का निज़ाम भी ऐसा है। तो हाँ, कुछ कंपनियां यहाँ से छोड़ के गई हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दूसरी बात ये, इंडस्ट्री को चाहिए ऐसी कॉस्ट पे बिजली जिस पे वो बना भी सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें और competitive भी हों। तो आई होप कि वो जो कैलकुलेशन है उसमें ये आता हो कि अब इंडस्ट्री जो है वो रिवाइवल की तरफ जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम 3% ग्रोथ 3.7, प्रॉब्लम ये है कि टू स्लो। आपने शायद वो पॉपुलेशन की बात की, तो उससे डबल की हमें चाहिए, मगर जब हम 6% ग्रोथ पे जाएंगे तो फिर बिजली भी इस्तेमाल होगी, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो शायद हमारे पास इस वक्त उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं हैं एंड सच फोर्थ। बट द पॉइंट यू आर मेकिंग और आई एम मेकिंग, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम्स पता है। जब वो स्पीचेस ऐसी करते हैं तो ये पता लगता है कि वो प्रॉब्लम पता है उनको। अब सवाल तो ये है कि वो पॉलिसी, वो डायरेक्शन, मैं उसको अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, कि जब तक इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर को या पॉवर्टी एलिविएशन को या वो सिर्फ बैंक, IPPs, टेक्सटाइल पे तो नहीं चलना ना इकॉनमी ने। इकॉनमी में जो नंबर 1 फैक्टर है वो यूथ है। उसका मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं स्किल इन्हांसमेंट, 21वीं सदी की स्किल इन्हांसमेंट की बात कर रहा हूँ। उन लोगों की जो स्कूल नहीं जाते, शायद वो लकी है जो स्कूल नहीं जाते, जो स्कूल जाते हैं उनका तो कोई हाल नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट द पॉइंट इज़, फिर आप पानी का मसला है आपका, आपके फ्लड्स भी आते हैं, आप खुशहाली भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। तो आपने अभी तक हमें नहीं दिखाया कि आप स्टोरेज कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। और फिर बिजली जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ एक तो थोड़ी सी महंगी थी तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, और दूसरा फिर ये शायद सर्दियाँ थीं तो कैपेसिटी चार्जेस लग रहे थे गवर्नमेंट को। तो जब आप सस्ती करते हैं तो शायद यूसेज बढ़ जाए। हाँ, तो उन्होंने कुछ कंपनसेट करने की कोशिश की है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ अगर मैं एक इंडिकेटर देखूं कि 2023 में जून में हमारे रिजर्व्स लो 3, यानी बिल्कुल वी वर अबाउट टू कोलैप्स इकोनॉमिकली। $4 बिलियन समथिंग इसके इर्द गिर्द की कोई फिगर बोली जाती है। बट टुडे वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे हम $21 बिलियन प्लस हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द जून वी विल क्रॉस $25 बिलियन बैरियर, 25-26 बिलियन डॉलर हमारे पास रिजर्व होंगे। तो ये कोई इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं नजर आते आपको कि हम वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन? बिल्कुल पॉजिटिव है। हालांकि जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये भी कहते हैं कि 3 बिलियन सऊदी अरब का है, कुछ यूएई का है, कुछ है। बट ये इशू नहीं है ना जी। इशू तो ये है कि मैं चीज़ों को और तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट है। यस, दैट इज़ वेरी कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, कि मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, बेशक प्राइम मिनिस्टर्स बदले,
مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی, بے شک پرائم منسٹر بدلے, It's like 20 years we are experiencing this democratic پارلیمنٹ system. آپ کی جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ہے, اور یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس جو آپ کی ریٹنگ, جو آپ کے کو قرضے, یا آپ کے دوست ملک جو آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, یا پاکستانی باہر جو بیٹھے ہیں جو اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہیں, وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں ڈالر بھی کانسٹنٹ 278 280 کے قریب, وہ 30 روپے جو فلکچویٹ کرتا تھا وہ نہیں کر رہا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑے سالوں تک یہ نیگیٹو فارمیٹ میں جاتا تھا ڈالر جو ہے وہ. ابھی آ کے مطلب میں جب سے بڑا ہوا ہوں, میں جب صبح اٹھ کے دیکھتا تھا, بیکاز آئی واز بلونگ ٹو اے بزنس فیملی, تو ہمیں پتہ چلتا تھا جی ڈالر آج 3 پیسے اپریشیٹ کر گیا, آج 5 پیسے اپریشیٹ کر گیا. بٹ سنس لاسٹ 1.5 year ہم کنٹینیوسلی ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے 5 پیسے ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ہے, اپریشیٹ نہیں ہو رہا. جی وہ نیچرلی آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اسی پہ ڈالر نے وہ کرنا ہے نا, کہ آپ کا اگر بیلنس آف پیمنٹ آپ نے امپورٹس کو روک لیا کسی سطح پہ, آپ نے حالانکہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, مگر ایکسپورٹس کو بڑھنے کی کوشش کی, حالانکہ صرف ٹیکسٹائل تھی اینڈ سچ فورتھ, مگر ریمیٹنسز آپ کی 38 to 40 بلین ہو گئیں. تو وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے نا اسٹیبلائزیشن آف گیپ نیرو. مگر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, وہ اکنامک فلسفی کی ہے. کیپٹلزم, میں کمانڈ اکانومی کمیونزم کی بات نہیں کر رہا, میں کیپٹلزم کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 مجھے فلسفیز نظر آئی ہیں. ایک جو ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن, ویلیو ایڈیشن, جو چائنا نے بھی کی ہے, امریکہ نے بھی کی ہے اینڈ سچ فورتھ. اسی کے اندر اب امریکہ اور یورپ جو ہے سروس سیکٹر میں چلا گیا ہے. دوسرا جو تھا وہ فائنینشیل سیکٹر کو سپورٹ دیا ہم نے. میرا خیال ہے کہ بینکنگ, انشورنس, وہ اسٹاک مارکیٹ, ہم نے فائنینشیل سیکٹر سے وہ گروتھ لینے کی کوشش کی ہے, سروس سیکٹر سے لینے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, ساری قوم کو فائدہ نہیں ہوا. اس میں تیسری فلسفی جس میں بھی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی تھے, وہ ہے ڈیولپمنٹ, کہ آپ پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامز آپ کے کیا ہیں, آپ کی فار فلنگ ایریاز کو جو کنیکٹیوٹی ہے, آپ کا جو ایس ایم ایز ہیں, آپ کی جو کاٹیج انڈسٹری ہے, اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کیسے آپ نے لنک کیا ہے اینڈ سچ فورتھ. یہ اکنامک فلسفی کا میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ری وزٹ آپ کی پارلیمنٹ میں اکنامک فلسفی, اور تو پھر آپ کی ڈائریکشن, اور اس میں میرا اپنا خیال ہے قصور آپ کے انڈسٹریلسٹ کا ہے کہ وہ بیک بینچز رہے, وہ اکنامک فلسفی میں انہوں نے اس طریقے سے گورنمنٹ کو ہیمر نہیں کیا. میں ویسے آنیسٹلی ایک چیز میں نے جو آبزرو کی ہے, میں نے تھوڑا سا اس بزنس کمیونٹی میں میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بیک وینچر کے ساتھ ساتھ لیک آف انفارمیشن پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. انہیں بہت ساری چیزوں کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایس ایم ایز کے لیے پیکیج دیا ہے آج ہمارے پرائم منسٹر نے, اور انہوں نے بڑا اپنے کمرشل بینکس کو بڑا ہلا کے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایس ایم ایز اے بیک بون, اور انہوں نے اگزامپل دی جاپان کی, کوریا کی, اس طرح کر کے چائنا کی. تو وائی ناٹ یہ ایس ایم ایز کے بارے میں یہ آج انہیں سوچ آئی ہے یا پہلے بھی آنی چاہیے؟ نہیں, یہ سوچ ہمیشہ سے تھی, ہر گورنمنٹ میں رہی ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی ایس ایم ایز اور پالیسی میکرز کے درمیان ایک اسپنج ہے, جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بیوروکریسی ہو یا گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہو, جو وہ ساری انفارمیشن, وہ سارا پیسہ اس جو گورنمنٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچاؤ, وہ نہیں پہنچتا, اور اس کی کچھ کلچرل اینڈ سوشل وجہ ہیں. یعنی آپ یو مین دیٹ بیوروکریٹک ہرڈلز کین بی فیسڈ, اور دے میک سم گیپ, اور کوئی وہ ایسا بفر بنا دیتے ہیں. وہ پیسہ بیچ میں پلفریج ہوتے 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 وہاں تک نہیں پہنچتا, اور جس کو پہنچتا ہے وہ بجائے انویسٹمنٹ کرنے کے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ہم ایسے بھی اس کا ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ پیسے آنے چاہیے,
اس سے ہم نے اپنا ایک سٹینڈرڈ دکھانا ہے بجائے ویلیو ایڈ کرنے کے کہ ابھی واپس بھی کرنے ہیں, مینوفیکچرنگ کرنی ہے, سچ وہ بھی کرتے ہوں گے. مگر جو میں نے شاید آپ سے بات پہلے بھی کی ہے کہ جب آپ, جو اچھی بات ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو بھرتی کریں گے, وہ سوٹ پہن کے اس کو کہیں گے کہ گاؤں میں جاؤ اور یہ گاؤں میں جا کے دیکھو کہاں کہاں پیسہ چاہیے, تو وہ نہیں جائے گا. آپ کو وہ لوگ چاہیے جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, گراؤنڈ کے لوگ. اسی طرح غریب آدمی جو ہے وہ سنگ مرمر کی جو سیڑھیاں ہیں, بینک کی 2 گارڈ کھڑے ہیں, وہ ویسے ہی ڈرتا ہے اندر جاتے ہوئے کہ کوئی روک نہ لے. وہ ہمارا تو وہ ایک کلچرل گیپ بھی ہے جس کو مینٹلی دور کرنا ہے بینکس نے کہ جی پیسہ ہے, لینے والے بھی ہیں, مگر وہ جو انٹرنل انٹیگریشن آف لاجسٹکس ہے, انٹیگریشن آف دیٹ کسٹمر فرام دا بینک. ایک اور ایشو ہے جو فلاسفیکل ہے کہ ایک تھیوری ایس ایم ای کی کہتی ہے کہ 20% ایٹ لیسٹ انٹرسٹ لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے ان کے اوور ہیڈز نہیں ہوتے, نہیں اوور ہیڈز نہیں ہوتے, اس لیے ان سے زیادہ پیسے واپس لینے چاہیے. دوسری تھیوری جو اخوت کی ہے کہ نہیں, آپ ان کو امپاور کریں, ان کو پیسے دیں تاکہ وہ اکانومی. ڈاکٹر صاحب میں نے تو دیکھا ہے, when I was staying in China for a long time, I tried to study their banking system. وہ تو اس چیز کے بڑے قائل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایس ایم ایز کو تو وہ بہت کم مارکیٹ پہ بلکہ سروس مارکیٹ پہ جو ہے وہ لون دیتے رہے ہیں تاکہ, اور ایس ایم ایز نے وہاں پہ گرو بڑی تیزی سے کیا. ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ چائنا کی مارکسسٹ فلسفی ہے, وہ کمیونسٹ ملک ہے, اس نے فروغ دیا ہے فری مارکیٹ کو, مگر جو انڈر لائن ہے کہ جب تک لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا, وہ ایجوکیشن میں ہو, وہ بزنس میں ہو, وہ ایس ایم ای میں ہو, وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا. وہی چلے گا جس کا نیٹ رزلٹ قوم کو ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وہ پروجیکٹ جو ڈیورسڈ ہے باقی قوم سے, اس کو تو ہم کرنے کو تیار ہیں. میں تو بلکہ یہاں تک اب کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل لیا ہوا ہے کہ یہاں سے پیسے لو اور باہر لے جاؤ. بالکل. ان دیٹ کانٹیکسٹ مینوفیکچرنگ جو ہمارا بیک بون ہے, جو انڈسٹریل ملک کا بیک بون ہے, جو امپلائمنٹ دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے اور کویسچن کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب پالیسی ریٹس چونکہ اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ پالیسی ریٹ کچھ اور ڈراپ ہوگا, کچھ تھوڑا سا انڈیکیٹر بھی ملے کہ اچھا جی 0.5%, دیٹ از ناٹ مچ. کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انفلیشن کم ہوا ہے تو پالیسی ریٹ شوڈ ہیو بین ان اے سنگل ڈیجٹ, یا دوسرے نمبر پہ پالیسی ریٹ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ G20 کے ملک دیکھیے جس میں امریکہ, چائنا, اب تو جرمنی, انڈیا, جاپان, EU, تو آپ کو نظر آئے گا کہ 3 سے 5% انٹرسٹ ریٹ ہے. یس. زیادہ سے زیادہ کوئی ملک ہوگا جو 6% پہ بیٹھا ہوگا, اور امریکہ 1% بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا کم کرنے کی کوشش, تو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. جب انہوں نے 5% رکھا ہوا تھا, ہم نے 22% رکھا ہوا تھا. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے اکانومسٹ بیوقوف ہیں یا ہمارے اکانومسٹ بیوقوف ہیں. کہیں تو گیپ موجود ہے. بٹ دا پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ جب تک انڈسٹری کو سنگل 8 یا 9% پہ نہیں ملے گا وہ, مگر میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ کوئی لون دے کے 10-15% پہ پیسے بنا لیتے ہیں. بینکس کے لیے تو بڑا ایزی بزنس ہے, وہ جو 1000 روپیز کما رہے تھے. ایک اور اس میں فلسفی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر 5% ہے امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ اور آپ کے یہاں 10% ہے, حالانکہ زیادہ ہوتا تھا, تو سیدھا آپ کہہ رہے ہیں امریکن کو کہ وہاں سے 5% پہ قرضہ لے کے یہاں 10% پہ لگا دو, بغیر وجہ سے آپ کو 5% مل جائیں گے, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اب اینڈنگ کی طرف جانا ہے. ہمارے پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی کو دیکھنے کا شکریہ. مائی ویری ویلیبل گیسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, ڈاکٹر قیس اسلم, دے ور ود می. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.